अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एपिसोड जो है वो एक मिस करने के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। पता है आपको कि मसरूफ़ियत जो है वो होती रहती हैं, तो कभी कभार वीकेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है और हम जो है वो एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ मैं। अपलोड भी फिर इसी वजह से नहीं कर पाती। खैर, मसरूफ़ियत तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इसकी एक वजह और भी है। आप लोगों की जो है वो दिलचस्पी कुछ ख़ास नहीं लग रही नावल में। व्यूज़ भी कम हो रहे हैं और कमेंट्स भी कम हो रहे हैं। तो फिर देखें, यही तो मुझे जो है वो इनकरेज करते हैं आप लोगों के कमेंट्स ही, और आप लोगों के जो रिस्पॉन्स होता है वही मुझे बूस्ट करता है मेरी एनर्जी को, और मैं रेगुलर अपलोड्स करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग जो हैं वो दिलचस्पी नहीं लेंगे तो फिर मेरा भी दिल नहीं करेगा ना रेगुलर अपलोड्स के लिए। मैं सुस्त हो जाऊंगी और सोचूंगी कि चलें, लोग दिलचस्पी तो ले नहीं रहे, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एपिसोड जो है वो 1-2 दिन डिले हो जाती है या अपलोड नहीं होती है। तो अगर आप लोग कहानी को एंजॉय कर रहे होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। उससे जो है मेरी एनर्जी बूस्ट होती है और मैं कंटिन्यू अपलोड करती हूँ। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो नावल का नाम है निदामत के आंसू। मुसन्निफ़ा है अनाबिया अंसारी। किस्त नंबर 9। यहाँ तुम ठीक हो ना, कोई परेशानी तो नहीं? रात को मामू खाने की टेबल पर उससे पूछ रहे थे। नहीं मामू, सब ठीक है, बल्कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, एनोर आपी के साथ मज़ा आ रहा है, सहरा चहक कर बोली। अच्छा, तो तुम्हारी इससे दोस्ती हो गई? वो मुताज्जब हुए। जी पापा, मुझे एनोर आपी बहुत पसंद है, मैं बड़ी होकर इनकी तरह ही बनूंगी। वो खुशी से बोली। मेरी तरह? खाने के लिए मुंह की तरफ जाने वाला एनोर का हाथ साकत रह गया। जी, आप बहुत अच्छी हैं। नहीं, मेरी तरह नहीं, वो तेज़ी से बोली। क्यों बेटा? मामी हैरान हुई। हो सकता है बहुत खामियां हो मुझ में जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही, इसलिए मुझसे बेहतर ही बनना। वो बमुश्किल मुस्कुराई। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, परफेक्ट हैं, ज़हरा प्यार से बोली। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसने लब भींचे। लेकिन आप हैं, वो बज़िद हुई। एनोर ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि मामू ने टोक दिया। बाकी की बहस बाद में करना, अभी खाना खा लो। वो होले से मुस्कुराए। सब खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ हो गए, लेकिन एनोर ज़हरा को देखती रह गई। उसे आज शिद्दत से महसूस हुआ था कि अल्लाह ने उसके ऐबों पर पर्दा रख कर उसे कितना मोअज़्ज़िज़ बना रखा है। एनोर बेटा, जाग रही हो? दरवाजे पर दस्तक देने के बाद मामू कमरे में दाखिल हुए। जी मामू, तुम्हारी दोस्त की कॉल है, उन्होंने बताया। अफाफ। वो चादर फेंकती उठ खड़ी हुई और लपक कर मामू के हाथ से मोबाइल लिया। मामू मुस्कुराते हुए वापस पलट गए। मैं जानती थी तुम कॉल करोगी। आई एम सॉरी, मोबाइल घर पर रह गया था, तो मैं खामखा ही परेशान कर दिया। वो तेज़ तेज़ बोल रही थी। उफ़ नूर उफ़, सांस तो ले लो। अफाफ ने उसे मज़ीद बोलने से टोका। क्या करूं, मुझे रह रह कर तुम्हारा ख्याल आ रहा था कि तुम कॉल कर रही होगी, लेकिन मोहतरमा अपना मोबाइल ही घर भूल गई। वैसे तुम्हारा दिल लग गया? हाँ बहुत, वो खुशी से बोली और वापस बेड पर बैठ गई। क्या बात है, बड़ी खुश हो। वैसे मामू के कितने बेटे हैं? अफाफ ने शरीर लहजे में पूछा। शर्म करो शर्म, उनकी सिर्फ 4 बेटियां ही हैं। वैसे बदकिस्मती से तुम्हारी तरह कोई हैंडसम जिन नहीं मेरे ख़ानदान में। वो भी शरीर लहजे में बोली। ज़रेब सारिम ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। एनोर का ये रूप तो उन्होंने पहली बार देखा था। उनके सामने तो भोली भाली एनोर थी, वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी ऐसे मजाक करना जानती है। लेकिन लोग फिर भी कदर नहीं करते। सारिम यकदम बोला। एनोर के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। तुमने फ़ोन स्पीकर पर किया है, बता तो देती, वो खफगी से बोली। तुमने मौका ही कब दिया? सारिम ने कहा। सारिम भाई, आप भी यहाँ मौजूद हैं? जी। इस बार उसके भाई बोलने पर सारिम ने कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। कोई मोबाइल कैसे भूल सकता है, लोग सांस लेना भूल जाते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं, अफाफ ने शिकवा किया। ये तो किसी के तोहफे की नाकदरी है, ज़रेब खफगी से बोला। बस मामू अचानक आ गए थे, जल्दी जल्दी पैकिंग में मोबाइल रह ही गया। वो ज़रेब की आवाज़ पर टिटकी, लेकिन उसकी बात का जवाब ना दिया। हद है, वैसे तुम्हारे बाबा से तुम्हारे मामू का नंबर लिया फिर कॉल की? अफाफ ने तफसील बताई।
زریب منہ پھلائے کھڑا تھا کہ سارم کی بات کا جواب دیا لیکن مجھے نظر انداز کر دیا۔ ایک میں ہی تڑپ رہا تھا بات کرنے کے لیے۔ سوری، اور مجھے بے قدری کرنی آتی ہی نہیں، پھر چاہے وہ کسی کا دیا ہوا تحفہ ہی کیوں نہ ہو۔ زریب کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اور یہ آئیڈیا میرا تھا، اس کے ذہن میں ایسے خیال کیسے آ سکتے ہیں؟ سارم نے جیسے عفاف کو بے وقوف کہنا چاہا۔ تم زیادہ ذہین بننے کی کوشش نہ کرو، وہ تپ گئی۔ تمہیں شک ہے میری ذہانت پر؟ وہ دو بدو بولا۔ تم لوگ لڑ لو، میں پھر بعد میں بات کروں گی، اینور مسکرائی۔ ان دونوں کو لڑنے دیتے ہیں، ہم دونوں بات کرتے ہیں، زریب بے ساختہ بولا۔ سارم اسے گھور کر رہ گیا۔ سوری، دراصل مجھے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، بعد میں بات کریں گے، اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے فون بند کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں عجیب تیز ہو چکی تھیں۔ کبھی کبھی یہ انسان کتنی عجیب باتیں کرتا ہے، وہ جھنجھلائی۔ تمہیں کیا بات کرنی تھی اس سے؟ عفاف ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم لوگ لڑ رہے تھے تو بس، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایک منٹ رکو ذرا، یہ تمہارے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز کیوں ہو رہی ہیں؟ عفاف کچھ الجھی۔ نہیں تو، اس کا کہنا تھا کہ عفاف نے اپنا ہاتھ اس کے دل پر رکھا۔ دیکھو دیکھو کتنا تیز دھڑک رہا ہے تمہارا دل، کیا چکر ہے بتاؤ؟ عفاف آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل تو میرا بھی تیز دھڑک رہا ہے، دیکھو۔ سارم نے اس کا ہاتھ زریب کے سینے سے ہٹا کر اپنے دل پر رکھا۔ اب میں کیا سمجھوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ اف، توبہ ہے اس لڑکے سے تو۔ عفاف نے اپنا ہاتھ کھینچا اور پیر پٹکتی چلی گئی۔ ہر بار کی طرح سارم نے زریب کو پھر کور کیا تھا۔ شکریہ میرے بھائی، آج بچا لیا۔ ویسے تمہارا دل اتنی تیزی سے کیسے دھڑکا؟ زریب نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ رکھنے پر وہ شرارت سے بولا۔ شرم کرو، شرم، بہن ہے میری، اس نے شرم دلانی چاہی لیکن وہ بھی سارم تھا۔ ہاں تو میری ہونے والی بیوی ہے، ویسے جڑواں ہونے کا بھی اپنا ہی نقصان ہے، کیسے محسوس کر لیتی ہے؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ ویسے عفاف کو اگر پتہ چل گیا نا تو نہ جانے کیا ہوگا کہ میں نے اتنے سال اس سے یہ بات چھپائی۔ اسے تو اپنے جڑواں ہونے پر ہی شک ہونے لگے گا، سارم نے کہا لگایا۔ زریب ہنس دیا۔ رات یہیں رک جاؤ، زریب نے کہا۔ نہیں، گھر جانا ہے، وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ بہت رات ہو گئی ہے، زریب نے وقت دیکھا۔ یہ دوسری گلی میں ہی تو میرا گھر ہے، کون سے دوسرے شہر جانا ہے؟ سارم اس کی فکر مندی پر مسکرایا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں صبح چلے جانا، اب کیا سونے جاؤ گے؟ پھر صبح ہی آ دھمکو گے؟ سارم اٹھو، زریب اسے رات کی اس پہر جگا رہا تھا۔ کیا ہے یار، سونے دو، وہ بیزاری سے بولا۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، چلو۔ زریب کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ میں بعد میں پڑھ لوں گا، تم جاؤ۔ نہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ نیند آ رہی ہے، مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی، اس نے بہانہ بنایا۔ وضو کرو گے تو نیند بھاگ جائے گی، میں جنت میں اکیلے نہیں جانا چاہتا، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ ہاں تو جہاں بھی ہوں گے ہم ساتھ ہی ہوں گے، جہاں زریب وہاں سارم۔ وہ ہاتھ جھٹکتے ہوئے پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جنت میں اس لیے نہیں جاؤ گے کہ زریب وہاں ہے تو تمہیں بھی وہاں بھیج دیا جائے۔ اب چلو۔ زریب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا اور اپنے ساتھ ہی مسجد لے گیا۔ تم وضو کر لو، میں سنتیں ادا کر لیتا ہوں۔ سارم نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ برخوردار، یہ کس حلیے میں مسجد آئے ہو؟ کیا پہلی بار مسجد آئے ہو؟ سارم کی نیند اڑن چھو ہوئی، اس نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے دیکھا، ایک بزرگ کھڑے تھے۔ جی وہ اپنا حلیہ دیکھ رہا تھا، رات کے پہنے کپڑے جو ٹراؤزر اور ایک ٹی شرٹ پر مشتمل تھے، ٹراؤزر جو آدھی پنڈلیوں تک آتا تھا۔ اب اسے زریب پر غصہ آنے لگا، خود تو شلوار قمیض میں بن ٹھن کر آیا تھا اور اسے ایسے ہی گھسیٹ کر لے آیا۔ زریب نے نیت باندھنے سے پہلے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو تذبذب کا شکار تھا، اور وہ ہولے سے مسکرا کر واپس پلٹ گیا اور نیت باندھ لی۔ کسی معزز مہمان کے سامنے تو بڑے سلیقے سے بن سنور کر جاتے ہوگے، یا کسی پارٹی میں یا آفس میں، لیکن اللہ کے گھر یہ کس حلیے میں آئے ہو؟ کیا نماز ایک بوجھ ہے؟ اس نے تیزی سے گردن نفی میں ہلائی۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور تمہیں اس کے سامنے اس حلیہ میں جاتے ذرا بھی شرم نہیں آئے گی؟ وہ افسوس سے بولے۔ وہ غلطی ہو گئی، میرا کزن بس لے آیا۔ اور اس نے یہ بول کر بھی غلطی کی تھی۔ مطلب تم خود سے نہیں پڑھتے؟ وہ خفگی سے پوچھ رہے تھے۔ اب تو گیا تو، اس نے دل میں کہا۔ ایسی بات نہیں، اس نے وضاحت دینی چاہی۔
تو میاں کیسی بات ہے، کون ہے تمہارا کزن؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس نے زریب کی طرف اشارہ کیا جو سنتیں ادا کر کے کھڑا ہو رہا تھا۔ ارے وہ تو بہت نیک بچہ ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم اس کے کزن ہو؟ ان کا منہ بن گیا۔ لگتے تو نہیں ہو۔ سالم وضو کر لیا تم نے؟ وہ اپنی ہنسی دبائے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے دانت کچکچائے۔ بیٹا اسے کچھ سمجھاؤ، کچھ مسجد کے آداب سکھاؤ، وہ زریب سے نرمی سے کہہ رہے تھے۔ جی، اور ہاں اسے بھی اپنے ساتھ ہر نماز میں لے کر آیا کرو، انہوں نے تاکید کرنا ضروری سمجھا۔ جی اب یہی سوچا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زبردستی ہی صحیح، لیکن نماز تو پڑھے گا، ایک دن نماز میں دل بھی لگ جائے گا۔ بات ساری حاضری کی ہوتی ہے، دل تو اپنے آپ لگ جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے سجدے کرتے رہو گے تو ایک دن خود ہی نماز پڑھنے کے لیے دل تڑپے گا۔ جی، اس نے جی کہنے پر اکتفا کیا۔ جماعت کا وقت ہونے والا تھا، وہ چلے گئے اور سالم کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نیک، ہاں مجھے اس حلیے میں لانے والے تم، اور سنوں میں، سالم گرایا۔ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، بعد میں بات کریں گے، تم وضو تو کرو۔ وہ اپنی ہنسی دبائے صف میں جا کھڑا ہوا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ سالم غصہ ضبط کر کے وضو بنانے چل دیا۔ وہ شور سن کر لاؤنج میں چلی آئی۔ آپی یہ میرا ریموٹ ہے، ریموٹ مجھے دو، زہرا منمنائی۔ میرے کارٹون آ رہے ہیں، مجھے دیکھنا ہے۔ ارم نے صاف انکار کیا۔ وہی ازل سے چلی آ رہی ریموٹ کی لڑائی۔ کیا ہوا؟ اینور نے زہرا سے پوچھا۔ اینور آپی مجھے جان دیکھنا ہے، یہ ریموٹ نہیں دے رہی، زہرا نے اس کی شکایت کی۔ مجھے ڈوریمون دیکھنے ہیں، اور ویسے بھی تم سے بڑی ہوں، ریموٹ میرے پاس رہے گا۔ وہ زہرا سے 3 سال بڑی 13 سالہ لڑکی خود کو بڑی کہہ رہی تھی۔ لیکن کب سے ٹی وی آپ دیکھ رہی تھی، اب مجھے ریموٹ چاہیے، وہ غصے سے بولی۔ تو تم پہلے آ جاتی۔ میں ہوم ورک کر رہی تھی نا۔ تو جاؤ اب بھی ہوم ورک ہی کرو، بعد میں آنا۔ زہرا منمنائی۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ ڈوریمون ہے کیا چیز؟ اینور نے ارم سے پوچھا۔ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں سلام کے آداب سکھاتا ہے، یا بڑوں سے بات کرنے کے طریقے، یا پھر نیکی کرنا، یا پھر دوسروں کی مدد کرنا؟ بتاؤ کیا یہ سب سکھاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، زہرا چڑ کر بولی۔ لیکن جان تو یہ سب سکھاتا ہے، اینور نے کہا۔ مجھے سب کچھ پتا ہے، ارم گردن اکڑائے کہہ رہی تھی۔ واقعی تمہیں سب کچھ پتا ہے؟ تو ریموٹ اپنی چھوٹی بہن کو کیوں نہیں دیا؟ وہ تو اپنی چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھتا ہے، اور تمہیں تو یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہے نا؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اینور آپی آپ اس کی حمایت میں بول رہی ہیں؟ ارم چڑ گئی۔ اینور نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ نہیں، میں تو اس فضول سے کارٹون کے بجائے جان کو اہمیت دے رہی ہوں۔ میں پھر بھی ریموٹ نہیں دوں گی، وہ بضد ہوئی۔ چلو آ جاؤ، ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ اینور اس کی ڈھٹائی پر زہرا کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے آئی۔ پاپا سے کہوں گی مجھے میرا ٹی وی لے کر دیں، کوئی مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دیتا، وہ روحانسی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ابھی تم ہوم ورک کر لو جو ادھورا رہ گیا تھا، اینور نے پیار سے کہا۔ میرا موڈ نہیں ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں کر دیتی ہوں۔ بیڈ پر پھیلی کتابوں کو کھول کر وہ بیٹھ گئی۔ آپ کریں گی؟ ہاں، دل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چہک اٹھی۔ یہ کیا؟ اینور لکھتے لکھتے رکی، پھر صفحہ پلٹ کر دیکھا، اس نے پوری کاپی کھنگال ڈالی۔ کیا آپی؟ وہ کاپی پر جھک کر دیکھنے لگی۔ تم نے یہ سواد کیوں لکھا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسم مبارک کے ساتھ یہ درود پاک کیوں نہیں لکھا ہوا؟ اتنا بڑا ہے، کوئی بھی نہیں لکھتا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ افسوس، ٹیچر بھی کچھ نہیں کہتی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حیرت ہے آج کل اساتذہ اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہے۔ گھر کے علاوہ اسکول ہی دوسری طرز کا ہے جہاں سے بچہ تربیت لیتا ہے، لیکن آج کل اساتذہ بھول چکے ہیں کہ ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ دکھ سے سوچ رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں جب اسکول میں تھی تو ہمیں ٹیچر نے سکھایا تھا کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہیے، اور کہتی تھی جو نہیں لکھے گا اس کے ہاتھ پر وہ اسکیل ماریں گی۔ وہ کیوں؟ کیا اتنی ظالم تھی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہی تو ہماری بھول ہے کہ ہم ہر ایک کو ظالم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ تو ہمارے بھلے کے لیے ہی کہتی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیونکہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سواد کا سرا لکھا کرتے ہیں۔ اس نے زہرا کو خوفزدہ کرنا چاہا۔ کیا تم اپنے نام کو
ज़हरा या ज़ह लिख सकती हो? उसने पूछा। नहीं, अधूरा नाम कैसे लिख सकती हूँ? तुम अपना नाम अधूरा नहीं लिख सकती, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अधूरा लिख सकती हो। क्या तुम चाहोगी तुम्हारे हाथ क़यामत के दिन काट दिए जाएं? एनोर ने पूछा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसकी टीचर ने उसे खौफज़दा किया था, और उस दिन के बाद से एनोर ने हमेशा दरूद पूरा लिखा था, लेकिन शऊर आ जाने पर वो खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत से लिखा करती थी। नहीं नहीं, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ कमर के पीछे छुपा लिए। तो अब से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक के साथ दरूद लिखोगी? जी, और जहाँ अधूरा लिखा है वहाँ मैं अभी ठीक कर देती हूँ। और उसने पेंसिल रेज़र उठाया और कापी संभाल कर बैठ गई। शुक्र है तुम आ गई, बहुत बोर हो रही थी मैं। रिहाब को अपने कमरे में आते देखकर अफाफ खुशी से बोली। हाँ, तुम्हें तो पाबंदी है या फिर तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है जो मेरे घर नहीं आ सकती? उसने शिकवा कुना नज़रों से देखा। अब ताने दे लो, अफाफ ने मुंह बनाया। अच्छा ये बताओ, सारिम तो नहीं है ना? उसने मोहतात अंदाज में पूछा। नहीं, ज़रेब के साथ बाहर गया है। शुक्र है, वरना सारा मूड ही ख़राब हो जाता। रिहाब ने सुकून का सांस लिया। एनोर मैडम तो सबको भूली बैठी हैं, लगता है अंडरग्राउंड हो गई है, राब्ता ही नहीं कर सकते, अफाफ ने कहा। हाँ, यही लगता है, अब उसके मामू को बार बार कॉल करना अच्छा भी नहीं लगता, रिहाब बोली। तुम मारिफा को साथ ले आती, मारिफा और हमारे साथ बाहर आ जाए। क्या कह रही हो? रिहाब बेजारी से बोली। एक तो उसकी पाबंदियाँ। कहीं बाहर चलें, रिहाब कुछ सोच कर बोली। हम दो क्या करेंगे बाहर जाकर? ज़रेब और सारिम भी गाड़ी लेकर निकले हैं। मैं मलीह को बुला लूँगी। रिहाब की आंखें चमकने लगीं। रहने दो, कबाब में हड्डी नहीं बनना। नूर या मारिफा होती तो मसला नहीं था, या तो मलीह अकेला बोर होगा या फिर मैं। वो उकताई। रिहाब फिर हंस दी। चलो फिर वीडियो कॉल करते हैं, रिहाब ने मशवरा दिया। नूर को? उसे कहाँ कर सकते हैं, मारिफा को करते हैं, उसकी गैर हाजिरी पर उसकी क्लास तो लें, रिहाब शरारत से बोली। आप ही बहुत मज़ा आया आपके साथ, आप फिर कब आएंगी? उसने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। अब तुम आना, एनोर ने उसका गाल थपथपाया। कल से उसे यूनिवर्सिटी जाना था, इसलिए वो आज वापस अपने घर जा रही थी, लेकिन ज़हरा का दिल था कि वो उसे मज़ीद कुछ दिन रोक ले, क्योंकि वो सबसे छोटी थी, उसकी बड़ी बहनों से बनती नहीं थी। लेकिन एनोर की उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, और यही वजह थी कि एनोर के आने से उसका अकेलापन भी दूर हुआ था। मैं भी छुट्टियों में ही आऊँगी, फिर हम मिलकर खूब मज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। वो सबको खुदा हाफिज़ कहती गाड़ी में बैठ गई। लगता है तुम्हारी और ज़हरा की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, मामू गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोले। जी, वो बहुत अच्छी है। वो गाड़ी में बैठे ज़हरा को देखकर हाथ हिलाने लगी। तुम भी अच्छी हो। वैसे तुम जब आई थी तो तुम्हारी आंखों में एक वीरानी सी थी, लेकिन अब एक खुशी है। मुझे देखकर अच्छा लगा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी छुट्टियां इतनी अच्छी भी गुजर सकती हैं तो मैं इतनी अजियत ना सहती, वो धीरे से बोली। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, जब चाहो आ सकती हो। वैसे अच्छा है कि तुम यूं नहीं जाती हो, घर में अकेली रहकर तो अब तक पागल हो चुकी होती। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोले। जी, आप ही के बाद तो मैं अकेली ही हो गई थी, लेकिन यूनी की वजह से मेरा वक्त फिर गुजर जाता है। एनोर अपने मामू से इस तरह बात कर रही थी जैसे अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो। तुम्हारा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, मामू ने सराहा। मेरा नहीं, अफाफ का। उसी ने ही इतनी ज़िद की थी, बाबा तो मान ही नहीं रहे थे। वो बहुत अच्छी दोस्त है, ऐसे दोस्त तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं, वो खुशगवार लहजे में बोले। जी, वो जान छिड़कने वालों में से हैं। उसका अंदाज़ फ़खरिया था। मामू, कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो बोली। आप इस साल उम्रे पर जाएंगे तो मेरे लिए भी लाजमी दुआ करिएगा, अल्लाह मुझे फिर से अपने घर और सब्ज़ गुंबद का दीदार नसीब करे। आमीन, ज़रूर करूँगा। वैसे तुम्हारे साथ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, सोच रहा हूँ इस बार तुम्हें ले जाऊँ। वो सुनकर ही बेइंतहा खुश हुई, लेकिन अगले ही लम्हे सोच में पड़ गई। नहीं मामू, जिनका हक है उन्हें ले जाएं, मैं तो जा चुकी हूँ। मैं खुद से चली जाऊँगी, लेकिन जल्द ही। कितने यकीन से कहा था उसने। बस तुम्हारा यही एहसास करना मुझे बहुत पसंद है। यह अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक ख़ास नेमत है, जिससे तुम माला माल हो, और जिस इंसान में जितना एहसास होता है वो उतना ही कीमती होता है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। उन्हें एनोर की बातें ऐसे ही पसंद आती थी। ख़ानदान की यही एक वाहिद लड़की थी जो बाकी सबसे मुनफरिद थी, और उससे बातें करना उन्हें पसंद भी था। अरे, सब मंगनी करके भूल गई हैं क्या?
شادی بھی کرنی ہے یا نہیں؟ داجی کی آمد پر نگین نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا۔ ارے بابا جان، ابھی کون سے سالوں گزر گئے منگنی کو، ہو جائے گی شادی بھی۔ شاہ نواز اخبار رکھتے ہوئے بولے۔ تو تمہارا ارادہ سالوں کا ہے؟ داجی نے ان کے الفاظ پکڑے۔ نہیں بابا جان، لیکن ریحاب ابھی پڑھ رہی ہے اور اس کا شاید آخری سال ہے، شاہ نواز نے فوراً وضاحت دی۔ تم لوگ اس کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہو، شادی کی تیاریاں کب کرو گے؟ بابا جان، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ نگین بولی۔ بیٹا جوان ہو رہا ہے، تم لوگوں کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ہاں، دوسرا بیٹا بھی جوان ہو رہا ہے، اس کی بھی کسی کو فکر نہیں ہے، سبھی شریر لہجے میں کہتا ہوا داجی کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شرم تو نہیں آ رہی بڑوں کے سامنے ایسی بات کرتے ہوئے؟ نگین نے گھرکا۔ جب بڑوں کو ہی خیال نہیں تو چھوٹوں کو مجبوراً بولنا ہی پڑتا ہے۔ وہ لمحے میں ہی مسکین بن گیا۔ پہلے ملیح کی شادی تو ہونے دو، پھر تمہاری شادی بھی ہو جائے گی۔ داجی کی بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، لیکن اگلے ہی پل مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ لیکن تمہاری شادی سے پہلے تمہاری بہن کی شادی ہوگی۔ آپ ہماری شادی ایک ہی دن کر دیجئے گا، نو پرابلم، اس نے بے نیازی سے بولتے ہوئے کندھے اچکائے۔ نہیں، دونوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کروں گا، اس کے بعد تو گھر میں خاموشی چھا جائے گی۔ داجی نے صاف انکار کیا۔ ارے داجی، دو بہویں اور ایک ساس کے ہوتے ہوئے اس گھر میں خاموشی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ داجی نے کہکہا لگایا، البتہ نگین اسے خفگی سے گھور کر رہ گئیں۔ ویسے آپ کہیں تو آپ کی شادی کی بات کر سکتا ہوں، ابھی بھی جوان ہی لگتے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ تمہارے باپ نے سن لیا تو تمہاری ہی ہڈیاں توڑ دے گا۔ داجی کی آواز شاہ نواز تک پہنچی تھی، ان کے کان کھڑے ہوئے۔ باپ ہو کر اتنا ڈرتے ہیں بیٹے سے؟ سبیر نے افسوس سے سر جھٹکا۔ بابا کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہیں میرا ڈر نہیں کیا؟ کیا کیا پڑھیاں پڑھا رہے ہو بابا جان کو؟ شاہ نواز نے گھورا۔ وہ کچھ بھی تو نہیں، میں تو بس ایسے ہی گھر کی خاموشی ختم کرنے کے لیے۔ وہ گڑبڑایا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ بابا؟ اب شاہ نواز نے داجی سے پوچھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ… سبیر نے ان کی بات کاٹ دی۔ ارے داجی، کچھ بھی تو نہیں کہہ رہا تھا میں۔ اب تم اپنے باپ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ بولنے دو نا۔ داجی اس سے 2 ہاتھ آگے تھے۔ یہ تمہاری سوتیلی ماں کو لانے کے مشورے دے رہا تھا بس۔ بس کہاں ہے میری جوتی؟ شاہ نواز کے کہتے ہی سبیر نے گھر سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ فائنلی چھٹیاں ختم ہوئی۔ ریحاب نے جوس کا ایک گھونٹ بھرا۔ چھٹیوں کے بعد آج پہلا دن تھا۔ کلاس میں جانے سے پہلے وہ چاروں راستے میں ہی مل رہی تھی۔ ہاں واقعی ترس گئی تھی میں بھی تم سب کو دیکھنے کے لیے، معریفہ نے کہا۔ یہ چھٹیاں ہی تو ہیں کہ ہمیں تھوڑا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ انور چلتے ہوئے اپنے ارد گرد یونی کو دیکھ رہی تھی۔ جب یونیورسٹی ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ معریفہ سوچ کر ہی اداس ہوئی۔ وہی گھسا پیٹا ڈائیلاگ نہ بولنا کہ یار ہم تو ملتے رہیں گے، رابطے میں رہیں گے، عفاف کوفت سے بولی۔ یونی ختم ہونے کے بعد شادیاں ہوں گی، شادیاں، ریحاب نے جیسے اعلان کیا۔ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ سارم شادی کی بات پر ان کی گفتگو کے درمیان کود پڑا۔ جن کی منگنی ہو چکی ہے۔ عفاف اداس ہوئی۔ ویسے سارم بھائی، آپ شادی کب کریں گے؟ انور کے پوچھنے پر اس نے سرد آہ بھری۔ پہلے لڑکی تو مان جائے۔ تم جیسے مناتے ہوگے تو لڑکی نے کبھی راضی ہی نہیں ہونا، عفاف قطعیت سے بولی۔ تو کیسے راضی کروں؟ کچھ تم ہی مدد کر دو۔ وہ مسکین بنا اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ اپنی چھچھوری حرکتیں ختم کر دو، اس نے خود ہی مان جانا ہے۔ عفاف کی بات پر سب کھلکھلا کر ہنس دیں۔ استغفراللہ، میں اور چھچھوری حرکتیں؟ کیا میں تم سب کو ایسا لگتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ انور اور معریفہ نے نفی میں گردن ہلا دی، البتہ عفاف اور ریحاب بس اسے دیکھتی رہیں۔ تم دونوں مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ اس نے دکھ سے دیکھا۔ تم دیکھ رہے ہو اپنی بہن کو؟ اس نے سامنے سے آتے زریب سے شکوہ کیا۔ اسے بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھی۔ میں نے کچھ غلط کہا کیا زریب؟ وہ معصومیت سے بولا۔ غلط تو نہیں کہا، لیکن کچھ زیادہ ہی کہہ دیا۔ یار بے وفا، سارم نے زریب کو خفگی سے گھورا اور وہ ہنس دیا۔ چلو کلاس میں آدھا لیکچر تو یہیں نکل جائے گا، سارم نے اسے بازو سے کھینچا۔ ویسے انور کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ سارم شریر لہجے میں بولا۔ ہاں میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، ورنہ چھٹیوں کے بعد بہت ڈسٹرب ہوتی تھی، زریب پرسوچ لہجے میں بولا۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے اس کے ماموں کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں۔ پھر؟ وہ مسکراہٹ دبائے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے کہتے ہی سارم کلاس کی طرف بھاگا اور زریب اس کے پیچھے لپکا۔
इतने दिनों बाद उसने एनोर को देखा था और जहाँ उसे खुश देखकर उसे दिली सुकून मिला था, वहीं उसकी खुशी पर उलझा हुआ था। ये कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, एनोर उन दोनों को भागते देखकर बोली। इनकी हरकतें बच्चों से भी आगे की हैं। खैर इन्हें छोड़ो, तुम बताओ छुट्टियों में मज़ा आया? अफाफ दिलचस्पी से पूछ रही थी। अच्छी गुजरी, और तुम्हारी? मेरी तो बोर ही गुजरी। तुम्हारे मामू को कॉल करने में डर ही लगता था कि कहीं वो खफा ना हो जाए, उसने बेचारगी से कहा। अरे नहीं, मामू तो बहुत अच्छे हैं। तो तुम्हें फुर्सत नहीं मिली कि मुझे कॉल ही कर लेती? अफाफ खफीफ लहजे में बोली। अच्छा ना, अब तो हम साथ हैं, कर लो जितनी बातें करनी है, एनोर उसके शानों पर बाजू दराज करते हुए कहने लगी। क्लास के बाद करते हैं, अफाफ क्लास में दाखिल होते हुए बोली। ये हैं वो लोग जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी मोल ली, तो ना उन पर से अजाब हल्का हो और ना उनकी मदद की जाए। कुरान पाक की तिलावत के बाद तर्जुमा पढ़ते उसका वजूद कांप गया। उसने मामू के कहने पर अब से कुरान पाक को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया था। उसने एक बार फिर तर्जुमा पढ़ा, लर्ज़ती ज़ुबान, कांपते लबों और नम आँखों से। या अल्लाह माफ़ कर दे मुझे, मैं तौबा करती हूँ हर गुनाह से, मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस अजाब से अपनी पनाह में ले ले, मैं नादिम हूँ। कभी कभी अपना किया किस तरह से उस पाक किताब में सामने आ जाता है कि इंसानी सोच दंग रह जाती है, वजूद लर्ज़ कर रह जाता है, जैसे सब कुछ हमारे लिए ही लिखा गया हो। जो कुछ हमने किया और जो हम करेंगे और जो हम कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन फिर भी हम पढ़कर समझ ना सकें तो हम कितने खसारे में हैं। वो कुरान पाक को गलाफ में लपेटकर आंसू साफ करते हुए उठ गई। मारीफा, अकब से आने वाली आवाज़ पर उसके कदम वहीं थम गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। रियान, वो हैरत से उसे तक रही थी। आप यहाँ कैसे? बस ये ना पूछना कि मैंने तुम्हें इस इतनी बड़ी सी यूनिवर्सिटी में कैसे ढूंढा। वो मुस्कुराया और वो खिलखिलाकर हंस दी और बाकी वो तीनों तो खामोशी से उन दोनों को ही देखती रहीं। आप आने से पहले बता ही देते। वो दोनों इस वक्त यूनी के कैफेटेरिया में मौजूद थे और सामने ही वो तीनों अलग टेबल पर बैठी उन दोनों को देख रही थीं। वापस गांव जा रहा था, सोचा तुमसे एक बार मिल लूं। घर में तो अब मुलाकात होना मुश्किल है। जी, उसने नज़रें झुकाईं। ये तीनों, उसने रिहाब, अफाफ और एनोर की तरफ देखकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। ये मेरे साथ कॉलेज से हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो अफाफ जिसने नज़रें चुरा लीं, वो रिहाब जो घूर रही है और वो नकाब वाली एनोर। क्या तारुफ था। रिहाब, बस करो देखना, वो हमें ही देख रहे हैं। एनोर ने उसे कोहनी मारी। हाँ तो वो हमें देख रहे हैं और हम पर पाबंदी है जो हम उन्हें देख नहीं सकते। और देखो, पता नहीं कैसा तारुफ करवा रही होगी हमारा, बुराइयां ही कर रही होगी हमारी। वो चिढ़कर बोली। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। एनोर ज़ेरे लब मुस्कुराई। कॉलेज से अब तक साथ हैं, बड़ी बात है। रियान को उनकी दोस्ती पर रश्क आया। जी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ इन तीनों की बदौलत हूँ। अगर आज इस यूनिवर्सिटी में हूँ तो वो भी इन्हीं तीनों की वजह से। मारीफा बहुत मोहब्बत से उन तीनों को देख रही थी। फिर तो ये हमारी शादी में ख़ास मेहमान होंगी। शादी? मारीफा चौंकी। हाँ, क्यों, रुखसती नहीं चाहिए क्या? उसने शरीर लहजे में पूछा। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? वो हड़बड़ा गई। मैं जानता हूँ आप गांव में नहीं रह सकेंगी, इसीलिए मैंने इसी शहर में अपना एक घर लिया है। शादी के कुछ महीनों बाद हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वो शादी के बाद ही ये बात बताना चाहता था, लेकिन उससे रहा ना गया। आपका साथ ही मेरे लिए काफ़ी है, चाहे हम गांव में रहें या यहाँ शहर में, वो सादगी से बोली। और मुझे तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मारीफा उसे देखकर मुस्कुरा दी। मारीफा खुश थी कि अब वो जब चाहे उन तीनों से मिल सकती थी, वरना उसे सिर्फ यही एक फ़िक्र थी कि शादी के बाद न जाने कब वो उन तीनों से मिल सकेगी। सुना है तुम्हारा डिपार्टमेंट पिकनिक पर जा रहा है, रिहाब जूस पीते हुए बोली। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है, और हम भी जा रहे हैं, अफाफ चहक कर बोली। हमारे बगैर? रिहाब को यकीन नहीं आया। तुम्हें किसने मना किया है? तुम दोनों भी साथ चलो, अफाफ ने पेशकश की। अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। रिहाब अभी से ही पिकनिक के बारे में सोचने लगी। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, एनोर के कहते ही सबके मुस्कुराते चेहरे बुझ गए। क्यों? तीनों ने एक साथ ही पूछा। पापा इजाज़त नहीं देंगे, उसका लहजा गमगीन था। एक तो हर बार तुम्हारा या रब्बा नहीं मानेंगे वाला डायलॉग। रिहाब झंझला गई। तो हम मना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अफाफ फ़ौरन बोली। कोशिश करके देख लो, लेकिन वो नहीं मानेंगे,
اینور مایوسی سے بولی۔ زریب کس دن کام آئے گا، وہ منانے کا ہنر جانتا ہے۔ تمہارے یونی میں داخلے کے لیے اس نے پاپا کو منایا تھا اور پاپا نے تمہارے پاپا کو، عفاف روانی میں کہہ گئی۔ زریب نے؟ اینور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اور شادی کو آگے بڑھانے والا بھی زریب ہی تھا۔ واقعی اسے لفظوں سے کھیلنے کا ہنر آتا ہے۔ اینور سوچ کر رہ گئی۔ تو آج ہم تمہارے گھر چلیں گے، عفاف خوشی سے بولی۔ لیکن بابا تو گھر رات کو آتے ہیں، اس نے ٹالنا چاہا۔ ہم ان کا انتظار کر لیں گے، کیوں ریحاب؟ عفاف نے اسے دیکھا۔ بالکل، ریحاب تو جیسے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن معریفہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اب تمہیں کیا ہوا گھنی؟ ریان کے سامنے تو بڑی پٹر پٹر بول رہی تھی، ہمارے سامنے اتنی زبان نہیں چلتی۔ معریفہ کو وہ ایسے ہی جانے دے؟ ناممکن۔ ریحاب تو موقع کی تلاش میں رہتی تھی، جب تک وہ اس پر 2-3 جملے نہ کس لے اسے سکون کہاں ملتا تھا۔ بول لیا، اب میں بولوں؟ معریفہ تپ کر بولی۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ عفاف کتابیں سمیٹتے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ابو جی سے پوچھا نہیں، میں اس طرح سے اینور کے گھر نہیں جا سکتی اور پھر کافی رات بھی ہو جائے گی، تم لوگ چلی جاؤ۔ سوری اینور، وہ شرمندہ ہوئی۔ پاگل، سوری کی کیا بات؟ میں کون سا زبردستی تم لوگوں کی منتیں کر رہی ہوں کہ گھر آ کر ذلیل ہو اور بابا کو مناؤ۔ اینور نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری خاطر ذلیل بھی ہو جائیں گے اور اس گھنی میسنی کو گھر جانے دو، ہم کافی ہیں۔ ریحاب جوس کی بوتل کوڑے دان میں پھینکتے ہوئے بولی۔ تینوں دم سادے اسے دیکھتی رہ گئیں اور پھر ایک ساتھ ہی بولیں، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ ساتھ ہی چاروں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ زریب، آج ہم نے اینور کے گھر جانا ہے، پاپا کو بتا دینا، عفاف نے گاڑی کے پاس کھڑے زریب سے کہا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اینور کے بابا کو راضی کرنا ہے پکنک کے لیے۔ اوہ ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں۔ زریب واصف صاحب کو کال کرنے لگا۔ عفاف نے زریب کو کال کرنے کے لیے اسی لیے کہا تھا کہ واصف اس کی اس ضد پر خفا ہوتے۔ ایک چڑیل کافی نہیں کہ آج دوسری بھی ساتھ جائے گی؟ ریحاب کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر سارم بولا۔ تم اپنی زبان بند ہی رکھو، بہت فضول بولنے لگے ہو، ریحاب کڑ کر بولی۔ عفاف ہنسی، لیکن اینور خاموش تھی اور زریب اس کی خاموشی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اینور سارے راستے متفکر رہی کہ بابا نے انکار کر دیا تو یہ سب کتنے مایوس ہو جائیں گے۔ یا اللہ، بابا اجازت دے دیں۔ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی، سب خاموشی بیٹھے باہر دیکھ رہے تھے سوائے زریب کے۔ وہ آئینے سے اینور کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کی خاموشی پر وہ اسی طرح متفکر ہو جایا کرتا تھا۔ صاحب اللہ کے نام پر کچھ دے دو، زریب کی طرف ایک بچے نے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ زریب شیشہ نیچے کرنے لگا۔ زریب کیا کر رہے ہو؟ مت دو، انہیں عادت ہوتی ہے مانگنے کی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ان کے پیچھے ایک مافیا ہے؟ عفاف نے ٹوکا۔ اس کا جیب سے والٹ نکالتا ہاتھ رک گیا۔ صاحب اللہ آپ کو خوشیاں دے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ کے نام پر دے دو صاحب۔ زریب نے مسکرا کر 100 کا نوٹ اسے تھما دیا۔ یہ لوگ فراڈ ہوتے ہیں، ریحاب بھی بولی۔ کوئی اللہ کے نام پر دھوکہ دے تو کھا لینا چاہیے۔ اینور کی خاموشی ٹوٹی اور وہ چاروں سے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ سگنل کھلا تو زریب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا تو دینے میں کوئی حرج نہیں، اس کے نام پر دھوکہ بھی باخوشی کھا لینا چاہیے، یہ خسارے کا سودا نہیں۔ وہ سادہ لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن اس کی بات پر وہ چاروں ہی ساکت تھے۔ تم نے اللہ کے نام پر دھوکہ کھایا، یہ تمہاری اللہ سے محبت، اور جس نے اللہ کے نام پر دھوکہ دیا یہ اس کی منافقت، جس کا حساب اسے دینا ہوگا، اینور کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ اور جو انسان محبت کے نام پر دھوکہ دے، زریب نے آئینے میں ایک نگاہ اس پر ڈالی، اسے بھی حساب دینا ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زریب، عفاف گھور کر رہ گئی۔ میں نے تو بس یوں ہی پوچھا، اس نے کندھے اچکا دیے۔ اینور نے وہ سوال خاص اپنے لیے نہیں سمجھا تھا، کیونکہ محبت تو زریب بھی کرتا تھا، اب وہ کس سے کرتا تھا اینور کو کیا خبر۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلنے پر سب نے ہم آواز ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم سب اندر آؤ۔ انفا پہلے تو سب کی یوں اچانک آمد پر حیران ہوئی، پھر اندر آنے کے لیے سب کو راستہ دیا۔ جی سوچا آج آنٹی کے ہاتھ کی چائے پی جائے، عفاف خوشگوار لہجے میں بولی۔ چائے نہیں، ریحاب آہستگی سے دانت بھینچ کر بولی۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی بناتی ہوں، اور ریحاب تم چائے نہیں پیو گی تو پھر تمہارے لیے کیا بناؤں؟ انفا نے اس کا احتجاج سن لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ خجل سی مسکرا دی۔ یہاں بھی اس کا فرمائشی پروگرام چل گیا، ساری آہستگی سے کہتا لاؤنج کی جانب چل دیا۔ ریحاب جوس پیتی ہے، میں بنا دیتی ہوں، اینور نے لاؤنج کے صوفے پر بیگ رکھتے ہوئے کہا۔
نہیں تم بیٹھو ان کے ساتھ ہی میں بنا دیتی ہوں۔ انفا کا مزاج آج معمول کے برعکس قدرے بہتر تھا۔ اور صرف چائے ہی پینے آئے تھے یا اور کچھ؟ انفا بیگم نے سب پر ایک نگاہ ڈالی۔ انکل سے ملنے آئے ہیں، سارم جھٹ سے بولا۔ ان کے آنے میں تو کافی وقت ہے، انفا بیگم لاؤنج کی دیوار پر لگی گھڑی دیکھ کر بولی۔ ہم ان سے مل کر ہی جائیں گے، عفاف حتمی انداز میں بولی۔ تو پھر چائے کے ساتھ میں کھانے کی تیاری بھی کرتی ہوں، کھانا کھا کر ہی جانا۔ انفا بیگم مسکرائیں۔ اینور تم ان دونوں کو اہیم کے کمرے میں لے جاؤ، فریش ہو جائیں گے۔ اہیم کا نام سن کر ہی سب کو سانپ سونگ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اس کے ساتھ ہی سارم اور زریب بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ اہیم کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر ہی کھڑی رہی۔ آپ لوگ اندر چلے جائیں، وہ سنجیدگی سے کہتی پلٹ گئی۔ چلو ہم تمہارے کمرے میں چلتے ہیں، عفاف زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی۔ تو یہ ہے اس کا کمرہ، زریب نے طائرانہ نگاہ اس کمرے پر ڈالی۔ چھوڑو نا، تم منہ ہاتھ دھو لو، سارم نہیں چاہتا تھا وہ زیادہ سوچے۔ تم جاؤ، مجھے ذرا دیکھنے دو۔ کیا دیکھو گے؟ سارم الجھا۔ اس کمرے میں وہ رہتا تھا، اینور یہاں آتی ہوگی، وہ ساتھ کھیلتے ہوں گے، ڈھیروں باتیں کرتے ہوں گے، آخر بچپن سے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ زریب اس کمرے کی دیواروں کو چھو رہا تھا۔ دیکھو یہاں تصویریں لگی تھیں، شاید اسی کی ہوں گی، دیوار پر تصویروں کے فریمز کے نشان آج بھی موجود تھے۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل کی دراز کھولی تو ساکت رہ گیا۔ اینور اور اہیم کی تصویر تھی، اس نے وہ تصویر دراز سے نکالی۔ وہ فیروزہ کی بارات کی تصویر تھی، ان کے لباس سے ہی وہ پہچان گیا تھا۔ یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، کانچ کا ایک ٹکڑا تصویر پر اب بھی لگا ہوا تھا۔ ہاں شاید اینور نے غصے میں توڑی ہوگی، سارم نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن سنبھال کر کیوں رکھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاید وہ پلٹ کر اس کمرے میں آئی ہی نہ ہو، تم نے دیکھا اس نے اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ اسے بھلا دینا چاہتی ہے، اس کے دل کے کسی کونے میں خوشی کا احساس جاگا۔ اور یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، سارم کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ تم لوگ کیا CID کی طرح میرے کمرے کی تلاشی لے رہی ہو؟ وہ بیڈ پر بیٹھی رحاب اور عفاف کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا تو وہ یہی کام کر رہی تھی۔ ایک ایک دراز کھول کر دیکھ رہی تھی، سامنے لگے بک شیلف کی چھان پٹک کر رہی تھی۔ او ہو، تم نے اب تک یہ گلدستہ سنبھال کر رکھا ہے؟ رحاب نے دراز سے وہ گلدستہ نکالا جس میں سوکھے ہوئے پھول ہی رہ گئے تھے اور چاکلیٹ کے خالی ریپر بھی۔ عفاف نے دراز کو مزید کھول کر دیکھا۔ اور وہ انگوٹھی، وہ کہاں ہے؟ رحاب دراز میں ڈھونڈنے لگی۔ اینور متفکر سی بیڈ سے اٹھی اور دراز کھنگالنے لگی۔ انگوٹھی نہ صحیح، لیکن خالی ڈبیا کا ہونا تو لازم تھا۔ کہاں ہے وہ؟ عفاف سے نظروں ہی نظروں میں سوال کرنے لگی۔ عفاف کو یکدم یاد آیا، زریب نے وہ ڈبیا دیکھی تھی، لیکن اس کا کیا کام؟ وہ سوچ رہی تھی۔ لگتا ہے تم نے بہت سنبھال کر رکھی ہے، رحاب نے چھیڑا۔ ہاں، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چائے، انفا بیگم نے بیڈ کے ساتھ ہی رکھی چھوٹی ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھ دی۔ چائے کے ساتھ کچھ لوازمات بھی تھے۔ انفا بیگم کے آتے ہی ان تینوں نے تیزی سے ان چیزوں کو دراز میں ڈالا اور واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ اور تمہارا جوس؟ انہوں نے مسکرا کر رحاب کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، اس نے جھٹ سے جوس کا گلاس اٹھایا۔ تمہیں چائے نہیں پسند؟ انہوں نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، جوس تو زندگی ہے، یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، انسان کبھی بور نہیں ہوتا۔ اور چائے ایک ہی جیسی عجیب سی، اس نے چائے کے نام پر منہ بنایا۔ جوس پی کر سکون ملتا ہے اور ٹھنڈک الگ، چائے کو دیکھ کر ہی مجھے گرمی لگنے لگتی ہے، اس نے جھرجھری لی۔ بس کر دو، کسی چائے کے عاشق نے چائے کی اتنی برائی سن لی تو تمہارا گلا ہی نہ دبا دے۔ عفاف چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی۔ کوئی رحاب کو ہاتھ تو لگا کر دکھائے، رحاب نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھیں، اس نے آستینیں چڑھائیں۔ اینور اور عفاف کے کہکہے فضا میں بلند ہوئے، انفا بیگم بھی ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ دونوں گھر کے صحن میں رکھے تخت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ایک عجیب ہی سکون ہے یہاں، زریب آنکھیں بند کیے سر کو دیوار سے ٹکائے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ جو آس پاس ہے، سارم نے اسے چھیڑا۔ دیکھو سب مل کر کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، اللہ ہی خیر کرے کیا بنے گا، وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ اہیم کے کمرے نے اسے کافی سنجیدہ کر دیا تھا۔ تم سلاد ہی بنا لو، وہی بہت ہوگا، عفاف استہزائیہ ہنسی۔ اتنی بھی پھوہڑ نہیں ہو، رحاب کو پڑھنے کے علاوہ باقی سارے کام بہت اچھے سے آتے ہیں، انداز فخریہ تھا۔ انفا بیگم زیر لب مسکرائیں۔ وہ دونوں کچن میں کام کم اور جھگڑا زیادہ کر رہی تھیں۔ تم لوگ باہر جا کر بیٹھو، میں بنا لوں گی، انفا بیگم نے کہا۔
ارے آنٹی سب مل کر بنائیں گے تو جلدی بن جائے گا۔ عفاف پیاز کاٹتے ہوئے تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ تم زبان کے ساتھ ہاتھ بھی اتنی ہی تیزی سے چلاؤ گی تو جلدی بن ہی جائے گا۔ رحاب نے لقمہ دیا۔ تم سلاد ہی بنا رہی ہو نا، چلو باہر جا کر بیٹھو، وہیں بناؤ۔ عفاف تپ کر بولی۔ بول تو ایسے رہی ہو جیسے اپنے گھر میں دن رات تم ہی کھانے بناتی ہو۔ رحاب کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اوفو بس بھی کرو، تم لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ باہر صحن میں ان دونوں کے ساتھ جا کر بیٹھو اور آسمان پر تارے گنو۔ اینور ان کی توتو میں سے جھنجھلائی۔ جیسے دو ماسیاں ایک جگہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح تم دونوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہاں دیکھو تو صحیح۔ عفاف کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ بی بی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، رحاب ماسیوں کی طرح ہاتھ چلا چلا کر بولی۔ کچن سے اٹھنے والے کہکہوں کی آوازیں باہر صحن تک آ رہی تھی۔ یہ لوگ کھانا ہی بنا رہی ہیں نا؟ زریب نے پوچھا۔ یا ہمیں بنا رہی ہیں، دیکھ لینا کسی میں نمک زیادہ ہوگا تو کسی میں مرچیں۔ سارم کو جیسے ان کے سگڑاپے کا یقین تھا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کہہ دیں گے کہ کھانے کے انتظار میں پانی پی پی کر ہی پیٹ بھر گیا، اب بھوک نہیں ہے۔ زریب نے برادرانہ مشورہ دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو زریب اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر سے آتی اینور وہیں لاؤنج کے دروازے پر رک گئی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم لوگ؟ وہ زریب کے پیچھے سارم کو دیکھ کر چونکے اور اس کے پیچھے اینور جو لاؤنج کے دروازے پر کھڑی تھی خاموشی سے پلٹ گئی۔ جی آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ زریب دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ خیریت؟ انہوں نے داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ اندر تو آئیں۔ وہ سوچتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ رحاب جلدی سے پانی کا گلاس لے آئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، ہم سب نے مل کر کھانا بنایا ہے، سب ساتھ کھائیں گے۔ عفاف خوشگوار لہجے میں بولی۔ انہوں نے انفا بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پانی پینے لگے۔ بچے سیدھے یونیورسٹی سے یہیں آ گئے تھے اور کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انفا بیگم نے وضاحت دی۔ تم لوگ گھر نہیں گئے؟ گھر پر اطلاع دی تھی یا نہیں؟ وہ متفکر ہوئے۔ جی انکل گھر پر بتا دیا تھا، وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عفاف ہچکچائی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اچنبھے سے دیکھا۔ پہلے کھانا کھا لیں پھر بات کریں گے۔ اینور جلدی سے بولی کہ کہیں بابا کی ناراضگی پر وہ سب کھانا کھائے بغیر ہی نہ چلے جائیں۔ ہاں بھوک تو لگ رہی ہے، چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ سارم اور زریب پہلے تو ایک دوسرے کو اشاروں میں پہل کرنے کے لیے کہتے رہے، لیکن دونوں میں سے کھانے کو پہلے چکھنے میں کوئی بھی تیار نہ تھا۔ پھر دونوں نے نگاہوں میں جیسے فیصلہ کیا کہ دونوں ساتھ ہی کھائیں گے۔ جھجکتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کڑاہی کا پہلا لقمہ لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ یہ تو باتوں کے ساتھ ساتھ کھانا بھی اچھا بنا لیتی ہیں۔ سارم کا انداز سرگوشیانہ تھا۔ کیا ہوا، کھانا اچھا نہیں لگا؟ عفاف نے دونوں کو دیکھا۔ کس نے بنایا ہے؟ زریب نے پوچھا۔ سب نے ہی بنایا ہے، رحاب نے برجستہ کہا۔ سب کے ہاتھوں کا ذائقہ ہے، شاید اسی لیے بہت لذیذ بنا ہے۔ زریب مسکرایا۔ ہاں اگر رحاب یا عفاف نے بنایا ہوتا تو شاید یہاں سے ہمیں پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ سارم استہزائیہ ہنسا۔ سارم؟ عفاف نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ ہاں تو اب بتاؤ کیا بات ہے جس کے لیے تم لوگ اتنے گھنٹوں سے میرا انتظار کر رہے تھے اور اتنا لذیذ کھانا تیار کیا؟ کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے عماد الدین نے باری باری سب کو دیکھا۔ وہ عفاف ہچکچائی، اس نے زریب کو دیکھا۔ وہ دراصل یونیورسٹی سے سب پکنک پر جا رہے ہیں اور ہم سب بھی جا رہے ہیں، کیا اینور کو اجازت ہے؟ زریب نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیچ پر، رحاب نے کہا۔ یہ سمندر کراچی کے آخری کونے پر ہوتے ہیں، اتنی دور اسے اکیلے نہیں بھیج سکتا۔ اینور کو اسی صاف انکار کی توقع تھی۔ وہ اکیلی کہاں ہوگی، ہم سب ہوں گے نا، رحاب تیزی سے بولی۔ جی انکل ہم سب ہوں گے، اگر اینور نہیں جائے گی تو ہم سب نہیں جائیں گے، عفاف فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ انکل ہم پر بھروسہ رکھیں، اینور کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں؟ زریب ایک آس لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا جو ایک امید لیے کھڑے تھے۔ تم تو میرے بیٹے ہو، تم پر بھروسہ نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ سارم نے چونک کر زریب کو دیکھا۔ سب ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ ان کی رضامندی سمجھے یا انکار۔ تمہارے تو بہت احسان ہے مجھ پر، اس دن بارش میں کسی کی پرواہ کیے بغیر تم اسے لینے پہنچے تھے۔ سارم ایک بار پھر چونکا، لیکن زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے زریب کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔
اس اعتماد کے لیے شکریہ، اور بیٹے کبھی احسان نہیں کیا کرتے۔ وہ مسکرا دیا۔ لیکن اتنی دور کا معاملہ ہے، انفا بیگم متفکر ہوئیں۔ سب بچے ساتھ ہی جا رہے ہیں، ان کے ماں باپ نے بھی تو جانے کی اجازت دی ہے نا۔ اس بات پر رحاب، آفاف اور سالم نے چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آفاف نے زریب سے ہی گھر پر کال کروائی تھی، زریب کا ساتھ تھا تو کس نے منع کرنا تھا، اور رحاب، اس نے تو صرف ایک میسج کیا تھا کہ پکنک میں جانے والوں میں اپنا نام لکھوا دیا ہے، اور رہی بات سالم کی تو اس نے ابھی تک گھر میں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چلو تم لوگ گھر جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، عماد الدین نے وقت دیکھا۔ میں ڈرائیور کو بلا لوں، پھر ساتھ نکلیں گے، رحاب نے آفاف سے کہا۔ وہ خاموشی سے کھڑی زریب کو دیکھ رہی تھی اور وہ عماد الدین سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے کچھ زیادہ کہا بھی نہیں، پھر بھی بابا مان گئے۔ کیسا اثر ہے اس کی باتوں میں؟ نور، تم کہاں کھوئی ہو؟ آفاف نے اسے بازو سے ہلایا۔ کہیں نہیں، سوچ رہی ہوں ہم سب ساتھ جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا، اور یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ تشکر سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ وقت پڑنے پر دوست کام نہیں آئیں گے تو کون کام آئے گا؟ رحاب نے اس کے شانوں پر بازو دراز کیا۔ اب کل شاپنگ پر چلیں؟ آفاف چہک کر بولی۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ یہ بارش والا کیا سین ہے؟ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ خفگی سے بولا۔ اتنا بھی ضروری نہیں تھا، زریب کو اچانک ہی وہ دن یاد آیا۔ ہاں، اسی لیے انکل وہ احسان آج تک نہیں بھولے۔ سالم اسے خفگی سے گھور رہا تھا۔ وہ احسان نہیں تھا، میرا فرض تھا۔ زریب نے انور کو دیکھا جو ان دونوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بہت کم موقع ملتا تھا اسے کہ وہ انور کو دیکھ سکے، لیکن جب موقع ملتا تھا تو حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ مجھے بھی بتاؤ، اور سب کچھ بتاؤ جسے تم نے غیر اہم سمجھ کر مجھ سے مخفی رکھا۔ اچھا بابا، بتا دوں گا، ابھی گھر تو جانے دو۔ ارے دوسروں کے ساتھ کیوں لٹک کر جا رہی ہو؟ دادی، وہ دوسرے نہیں، سب میرے دوست ہیں، رحاب چڑھ کر بولی۔ دادی کو جب معلوم ہوا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئیں کہ ماں باپ سے پوچھنا تو دور کی بات، یونی سے ہی میسج کھڑکا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، شادی ہونے والی ہے، رنگ کالا کر کے آ جاؤ گی۔ دادی کی منطق بھی نرالی تھی۔ دادی، پارلر کس دن کام آئیں گے، اور پھر آپ کے پاس تو ٹوٹکوں کی دکان سجی رہتی ہے، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ دیکھ رہے ہو ابن، لڑکی کو کیسی چھوٹ دے رکھی ہے، اپنی دادی کی بات پر کان نہیں دھر رہی، وہ بگڑ کر بولی۔ ارے امی جان، ساری زندگی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کی، اب شادی سے پہلے کیا میں اسے قید کر کے رکھ لوں؟ کرنے دیں اپنی مرضی، شادی کے بعد تو پھر سسرال والوں کے مطابق ہی چلنا ہوگا، وہ نرمی سے بولے۔ جیسی اس کی حرکتیں ہیں نا، بعد میں سسرال والوں کو انگلیوں پر نچائے گی۔ دادی نے جیسے مستقبل کا حال ہی سنا دیا۔ دادی، آپ کب سے ہٹلر دادی بن گئی؟ وہ خفا ہوئی۔ ارے ہٹو، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ دادی اٹھنے لگیں۔ اچھا، یہ آخری بار ہے، اس کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر رحاب گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ رحاب نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ارے جاؤ، تم بعد میں بھی ایسا ہی کرو گی، وہ خفگی سے بولی۔ امی جانے بھی دینا، اب آپ ناراض ہو جائیں گی تو وہاں اس کا دل کیسے لگے گا؟ ابن نے کہا۔ ہاں نا، رحاب نے رونی صورت بنائی۔ مجھ بوڑھی دادی کا خیال نہ آیا، اکیلے اکیلے جا رہی ہو۔ وہ منہ پھیرے کھڑی تھی۔ او ہو، تو یہ بات ہے، رحاب کی دادی کا دل کر رہا پکنک پر جانے کا۔ رحاب اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے، اس چار دیواری میں رہ رہ کر انسان بیزار نہیں ہو سکتا؟ وہ شکوہ کنا لہجے میں بولی۔ امی جان، میں اگلے ویکنڈ پر آپ کو لے چلوں گا، ہم سب ساتھ جائیں گے، اب خوش؟ ابن نے مسئلہ ہی ختم کر دیا تھا۔ دادی مسکرا دیں۔ رحاب نے دادی کے شانوں پر باہیں پھیلا دیں۔ 11 بجے والی کلاس کے بعد ہم شاپنگ پر چلیں گے، تیار رہنا۔ آفاف نے رحاب کو میسج بھیج دیا تھا اور وہ دونوں 12 بجے سے پہلے ان کے ڈپارٹمنٹ کے باہر آفاف اور انور کی منتظر تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ دونوں باہر نکلیں اور ساتھ ہی شاپنگ مال آ گئیں۔ تو بتاؤ تم لوگ کیا پہن رہی ہو؟ آفاف نے پوچھا۔ کیا مطلب کیا پہننا ہے؟ انور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یار پکنک کا ڈریس پوچھ رہی ہوں، آفاف جھنجھلائی۔ برقع ہی پہنیں گے، اور کیا پہننا ہے؟ معریفہ نے کندھے اچکائے۔ پکنک پر برقع؟ آفاف آنکھوں میں حیرت لیے اسے تک رہی تھی۔ ہاں، اب پکنک پر بھی وہی سب لوگ ہوں گے جو یونی میں ہوتے ہیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا ان کے سامنے ڈریس اپ ہو کر جانا، اور ویسے بھی ہم نے کون سی ڈبکیاں لگانی ہیں پانی میں؟ معریفہ ہنسی۔ اس کے جواب پر انور مسکرا دی۔ اور تم؟ اس نے رحاب کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، عبایا ہی، وہ مال کی داخلی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولی۔ اب تم سے کیا پوچھنا، جب یہ دونوں ہی برقع پہن رہی تو تم نے کون سی جینز پہننی ہوگی؟ آفاف نے انور کو دیکھا۔ تم بھی عبایا ہی پہن لو، کچھ نہیں ہوتا، انور نے کہا۔
میں اور ابایا؟ عفاف بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اس میں برائی کیا ہے؟ فی الحال تو نہیں، عفاف رکھائی سے بولی۔ یا اللہ، انور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دل سے پکارا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنے لیے کوئی ڈریس پسند کر لو، باقی کی جو چیزیں ہیں ہم وہ خرید لیں گے، رحاب نے کہا۔ وہ چاروں ہی مال میں داخل ہوئیں اور عفاف اپنے لیے سوٹ دیکھتی رہی اور وہ تینوں ساتھ ساتھ باقی کی سامان کی خریداری کرتی رہیں۔ یہ ان سب کا پہلا پکنک تھا جو ساتھ تھا اور سبھی ایکسائٹیڈ تھے۔ انور ایک دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے واپس الٹے قدم پیچھے ہوئی اور کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ عفاف ادھر آؤ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس دکان کے سامنے لے آئی۔ یہ ٹرائی کرو۔ انور اب بھی شیشے کے اس پار دیکھ رہی تھی۔ یہ؟ عفاف نے اچنبھے سے دیکھا۔ ہاں، میری خاطر ایک بار، اس نے التجا کی۔ ہاں عفاف، ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے، رحاب نے بھی کہا۔ وہ خاموشی سے دکان کے اندر چلی گئی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد عفاف ان کے سامنے تھی۔ وہ برقع نہیں تھا، لیکن آج کل یہ برقع کا ہی کام کرتا تھا۔ آدھی پنڈلیوں تک وہ نیوی بلو کوٹ تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ عفاف خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے گھر کی عورت سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ کون مرد چاہے گا کہ اس کے گھر کی عورت کو کوئی میلی نگاہ سے دیکھے؟ کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، اس کی آنکھیں نہ نکال لوں۔ عفاف دم سادھے آئینے کے سامنے کھڑی اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ زریب کے جملوں کی باز گشت اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے ان تینوں کا برقع لینا پسند ہے، لیکن کبھی مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ میں کہیں یہ نہ سوچوں کہ میرا بھائی مجھ پر حکم چلا رہا ہے۔ اس نے مجھے کتنی بار کہنا چاہا، لیکن میں نے کبھی سمجھنا ہی نہ چاہا۔ جب میں ہی موقع دوں گی تو لوگ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اپنا آپ ڈھانپ لینا اتنا بھی مشکل کام نہیں، پھر کیوں مجھے پہاڑ سر کرنے جیسا لگتا تھا؟ وہ تعصب سے سوچ رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ انور نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہی پہن لوں گی۔ اب تم سب عبایا میں ہوگی، میں اکیلی جینس میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ڈن کر لیتے ہیں، رحاب نے کہا۔ لیکن اسے دیکھ کر رحاب کی نیت بھی پھسلنے لگی۔ اس نے بھی پکنک کے لیے ایسا ہی ایک کوٹ پسند کر لیا تھا۔ ہاں، میں پیمنٹ کر دوں، پھر چلتے ہیں۔ اسے اتارو گی نہیں؟ معریفہ بولی۔ اب پہن لیا نا۔ اس نے مزید 2-3 اسی طرح کے کوٹ لینے کا ارادہ کیا تھا۔ انور نے معریفہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ عفاف کی جھجک سمجھ سکتی تھی۔ وہ چاروں شاپنگ کے بعد واپس یونیورسٹی آ گئی۔ عفاف اور انور کی کلاس شروع ہونے ہی والی تھی۔ وہ جلدی جلدی کلاس کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ اسی لمحے کلاس سے باہر زریب اور سارم نکلے تھے۔ سارم ٹھٹکا اور واپس پلٹا۔ اللہ اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ سارم نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ اس نے سر پر حجاب لیا ہوا تھا۔ زریب اس کی آواز پر رک گیا۔ یہ عفاف ہی ہے نا؟ میں تو پہچانا ہی نہیں۔ سارم دم بخود رہ گیا۔ نظر کا چشمہ لگوا لو، عفاف تنک کر بولی۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اگر یہ خواب ہے تو مجھے اس خواب سے کوئی بیدار نہ کرے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ عفاف نے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ ظالم، وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اتنا بدلاؤ کیسے؟ شاپنگ پر گئی تھی یا کسی درس میں؟ سارم پھر بولا۔ بظاہر وہ اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن کہیں اس کے دل کو ایک خوشی ملی تھی عفاف کو اس طرح دیکھ کر۔ زریب بھی جہاں اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا وہیں حیرت زدہ تھا۔ تم میرے منہ نہ لگو، وہ تب کر بولی۔ ابھی کہاں میں، وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن ایک بہن کی حیا کی پاسداری کا خیال اس کے بھائی کے سامنے رکھنا وہ بخوبی جانتا تھا۔ جاؤ، معاف کیا، سارم فراخ دلی سے بولا۔ وہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ وہ دن دور نہیں جب تمہارا دیا عبایا پہنے گی اور تمہاری کہی ہر بات سچ ہوگی، سارم سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ انور مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ یہ جن اب میری زندگی عذاب کر دے گا، تم دیکھنا، عفاف منمنائی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم زیادہ مت سوچو، بلکہ خوشی سے اس کی باتوں کا سامنا کرو۔ ایک دن وہ خود خاموش ہو جائے گا۔ کیسے؟ وہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا، وہ منہ بسور کر بولی۔ تم ذرا غور کرو، وہ ہم تینوں کو کچھ نہیں کہتا، صرف تمہیں کہتا ہے کیونکہ تم اس کی کزن ہو۔ ہمارے برقع لینے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا، تمہیں کہا ہے۔ کیوں؟ وہ مذاق کرتا ہے۔ کزنز کی اس تکرار کو تم بھی انجوائے کیا کرو، اس کی باتوں کا جواب اسی طرح دیا کرو۔ وہ تمہارا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ عفاف نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن کلاس میں پروفیسر کے آتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، وہ چلایا۔ وہ ہر ایک کے پاس جا کر یہی کہہ رہا تھا۔
میں بے گناہ ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ الزام ہے، کوئی تو میرا یقین کرو۔ وہ اپنوں کو جھنجھوڑ رہا تھا لیکن سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ تم ہی کچھ کہو، تم جانتی ہو میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیا تمہیں بھی مجھ پر یقین نہیں؟ میں بے گناہ ہوں، کوئی تو یقین کرے میری بات کا۔ وہ رو دینے کے قریب تھا، مجمع میں سے کسی نے اس پر سیاہی پھینکی، چہرہ سیاہ ہو گیا۔ نہیں، وہ چلائی، اس کی آنکھ کھل گئی، چہرہ پسینے سے تر تھا، سانس بے قابو تھی۔ یا اللہ، یہ سب، اللہ رحم کرے۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تو اس کی طرح اپنی بے گناہی کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی، یوں مجھے اس بھری دنیا کے سامنے رسوا کیا گیا تو نہیں۔ اس کا دل لرز اٹھا۔ کھڑکی سے باہر آسمان پر اب بھی تاریکی تھی، روشنی کی کرن پھوٹنے میں کچھ وقت تھا۔ وہ چادر پھینک کر اٹھی اور وضو کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہی پھر وہی خواب آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس نے جھرجھری لی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ترجمہ پڑھتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں توبہ کرتی ہوں اپنے ہر ایک گناہ سے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے، مجھے کب اس کے کس دلاسے کی ضرورت ہے، کب اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی ماموں ٹھیک کہتے ہیں؟ اگر اس رب کریم کی محبت میرے دل میں ہے تو کیا اس نے میری توبہ قبول کر لی؟ ہاں، میں نے توبہ کی، سنوارا خود کو اس کی خاطر، اس رب کی خاطر۔ تو کیا اس نے میری توبہ قبول کی؟ ہاں دیکھو، وہ کہہ رہا ہے۔ اس نے ترجمہ پڑھا۔ مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا، مہربان۔ دل کو ایک سکون سا ملا، وہ سجدہ ریز ہو گئی اور روتی رہی۔ وہ ندامت کے آنسو تھے، شکر کے آنسو تھے، رب کریم کی محبت میں نکلنے والے آنسو تھے۔ یونیورسٹی میں وہ ساتھیوں کے ساتھ پکنک کی گاڑی کے سامنے اکٹھا ہوئے تھے۔ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر اینور کو یکلختی وہ خواب یاد آیا۔ اس نے سر جھٹکا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اینور اور عفاف ساتھ بیٹھی تھی، ان کے آگے رحاب اور معریفہ، اور وہ تینوں لڑکے گاڑی میں سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن گاڑی میں مظہر اور اس کے دوستوں کو آتے دیکھا تو زریب تیزی سے عفاف کے برابر والی نشست پر آ بیٹھا، اس کے ساتھ ہی سارم اور موہت بھی۔ وہ چاروں تو بے خبر ایک بار پھر اپنا سارا سامان دیکھنے میں مصروف تھیں۔ ہاں سب کچھ ہے، رحاب نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں سب ہے، عفاف بھی بولی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی روانہ ہوئی۔ یہ سفر ان کی زندگی کا یادگار سفر تھا۔ ساری دنیا سے بیگانے وہ منزلیں اپنی زندگی کی کتاب میں ایک اور خوبصورت اور پرلطف دن رقم کرنے جا رہے تھے، لیکن انہیں کیا خبر اس دن کو کیسی تلخ یاد بن کر رہ جانا تھا۔ عفاف کے ساتھ ساتھ ہمیں اینور، رحاب اور معریفہ کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے عماد الدین کو فون کر کے پہنچنے کی اطلاع دی تھی۔ اب وہ سارم اور موہت کو تاکید کر رہا تھا، خاص طور پر اینور کا۔ سارم شریر لہجے میں بولا، ہاں کیونکہ اس کے بابا نے ہم پر بھروسہ کر کے ساتھ بھیجا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تابع دار۔ سارم نے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر سر جھکا دیا۔ زریب مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رحاب اور عفاف سمندر میں تھوڑا آگے تک گئی تھی، پھر واپس آ گئی تھی، لیکن معریفہ اور اینور تو بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ عفاف اور رحاب کی ضد پر ان دونوں نے بس پاؤں بھگوئے تھے۔ اس کے بعد وہ سب پتھروں کے بنے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر آ بیٹھیں۔ اس اونچائی سے سمندر دیکھنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ کچھ دوری پر زریب، سارم، موہت اور ان کے کچھ دوست تھے۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں اور سمندر کی لہروں کا شور روح کو ایک الگ ہی سکون بخش رہے تھے۔ میں پانی پی کر آتی ہوں۔ معریفہ کھڑی ہوئی۔ رحاب تم بھی چلو نا ساتھ۔ وہ اکیلے جانے سے کترا رہی تھی۔ رحاب اس کے ساتھ چل دی۔ ان کے جاتے ہی سارم آ گیا۔ عفاف ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ کیا ہے؟ نیچے تو آؤ۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے نیچے اتر آئی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ اینور تنہا رہ گئی تھی، اسے خوف آنے لگا۔ وہ جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ زریب کو کچھ دوری پر دیکھ کر پھر وہیں بیٹھ گئی۔ زریب اکیلا ہی کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کون لڑکی ہے جس کے لیے یہ کبھی کبھی دیوداس بن جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلا ایک کرب تھا جو اینور دیکھ سکتی تھی۔ ادھر زریب نے اسے اکیلے دیکھ کر اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کم کر لیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ دونوں ہی چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہی کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اینور نے سہم کر زریب کو دیکھا۔ زریب نے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آواز کی جانب لپکا۔ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے اس درندے سے کوئی بچاؤ۔ وہ غانیہ تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آستین بازو سے پھٹی ہوئی تھی۔ لمحے میں ہی وہاں سب جمع ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ ایک پروفیسر دوڑے چلے آئے۔
اس نے میرے ساتھ۔ وہ رونے لگی۔ زریب جو ابھی وہاں پہنچا ہی تھا اس کا اشارہ اپنی جانب دیکھ کر گڑبڑایا۔ زریب کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ وہ درستگی سے بولے۔ اینور ہکا بکا کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے پروفیسر سے کہا۔ اس حالت میں اس نے غانیہ پر دوسری نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ رو رہی تھی۔ میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا، میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، زریب سختی سے بولا۔ کوئی لڑکی اپنی عزت کا تماشا خود کیوں بنائے گی؟ پروفیسر برہمی سے بولے۔ یہ بہتان ہے۔ زریب بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا کہ وہ زریب کو اچھے سے جانتے تھے، پھر بھی اس کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ پروفیسر نے غانیہ کو دیکھا۔ میں نے دیکھا تھا، لیکن میں جب تک پہنچتا غانیہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ مظہر نے ایک وسیلی نگاہ زریب پر ڈالی۔ عفاف، سارم، ریحاب، معریفہ اور موہت سکتے میں کھڑے تھے۔ اینور کو وہ خواب یاد آیا۔ تم ہی کچھ کہو، تم جانتی ہو میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں بھی مجھ پر یقین نہیں؟ میں بے گناہ ہوں، کوئی تو یقین کرے میری بات کا۔ یا اللہ! اینور ششدر رہ گئی۔ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اپنی بے گناہی کا؟ اب وہ زریب سے پوچھ رہے تھے۔ زریب نے ان سب کو دیکھا، سب خاموش کھڑے تھے۔ کوئی نہیں تھا جو اس کی بے گناہی کا دعویٰ کرتا، کیونکہ کوئی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں ہوں، زریب بے گناہ ہے، زریب پر بہتان لگایا جا رہا ہے۔ اینور کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ پروفیسر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زریب کی آنکھوں میں خوف تھا، انکار تھا، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کے سارے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے، وہ اپنا سر تک نہ ہلا سکا۔ اینور نے گہری سانس لی اور تیزی سے کہہ گئی، میں اس وقت زریب کے ساتھ تھی، زریب کے سارے احسانوں کو چکانے کا یہی وقت تھا۔ اس نے انجام سوچے بغیر ہی زریب کا ساتھ دیا تھا۔ مجمع سے سرگوشیاں بلند ہونے لگی۔ زریب نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، غانیہ پھنکاری۔ زریب کی بے گناہی، ان کی پارسائی کا گواہ خود اللہ ہے۔ تم کون ہوتی ہو سرعام کسی کو رسوا کرنے والی؟ اینور غصے سے بولی۔ مظہر کی گواہی جھوٹی ہے؟ کسی نے سوال کیا۔ ہاں بالکل، غانیہ اور مظہر نے مل کر یہ پلان بنایا تھا۔ سارم کے انکشاف پر سب چونکے۔ سارم کو اس نتیجے پر پہنچنے میں لمحہ لگا تھا۔ کیا مطلب؟ غانیہ کو انکار اور مظہر کو یونی میں مارنا۔ ان دونوں نے اسی بات کا بدلہ لیا ہے زریب سے، لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جیسے کمظرف لوگ کسی کی پارسائی پر داغ نہیں لگا سکتے۔ سارم حقارت سے بولا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ پروفیسر برہم ہوئے۔ اس بات کو یوں ہی ختم نہیں کر سکتے، اس نے زریب کو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ معاملہ ڈین تک لے کر جاؤں گا۔ سارم نے تنبیہ کی۔ سارم بس کرو، زریب بمشکل بولا، میں نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑا۔ ایک دن تھا جب غانیہ نے اینور کی تذلیل کرنی چاہی تھی تو زریب نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور ایک یہ دن تھا کہ غانیہ نے اسے سب کے سامنے رسوا کرنا چاہا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا، اپنا معاملہ رب پر چھوڑ دیا۔ وہ اینور کے لیے ہر حد تک جا سکتا تھا، لیکن اپنے لیے وہ اسی طرح خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے واپس اسی جگہ آ گیا۔ اس کے پیچھے وہ لپکے۔ تم دونوں ساتھ نہیں تھے، ہے نا؟ عفاف نے تائید چاہی۔ اینور کچھ نہ کہہ سکی۔ تم نے جھوٹی گواہی دی، کیا یہ گناہ نہیں؟ موہت بولا۔ لا ناسیہون۔ کیا؟ سب نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگے اور وہ سامنے سمندر کی لہروں کو پتھروں سے ٹکراتے دیکھنے لگی۔ ماموں کے کمرے کے سامنے سے گزرتے وہ اندر سے آنے والے بیان کی آواز پر رک گئی اور دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئی۔ آ جاؤ، بہت پیارا بیان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ وہ سر پر دوپٹہ لے کر ماموں کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بیان چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال دیا اور دریا میں بہا دیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی اور وہی بات تمہیں وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اس کو ایک تابوت میں ڈال دو اور تابوت کو دریا میں ڈال دو، اور دریا جو اسے بحفاظت کنارے لے جائے گا اور اس کو میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال لیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دریا کنارے چلتی رہیں، یہاں تک کہ آپ داخل ہو گئے ان کے دربار میں اور آپ کو اٹھا لیا گیا۔ دربار کس کا تھا؟ فرعون کا۔ بہن ان کے دربار میں پہنچی اور بولی، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس بچے کی دیکھ بھال کون کر سکتا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے خیر خواہ
یہاں ان کی بہن نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ میرا بھائی ہے اور بات راز میں بھی رکھنی ضروری تھی اور بھائی کو گھر تک بھی پہنچانا تھا۔ فرعون گزرا تو پوچھا کہ اے لڑکی، یہ تو بتا اس بچے کو تو جانتی ہے؟ جو کہا لعنات سے ہون۔ تو بچی نے کہا نہ میں نے تو آپ کے لیے کہا ہے کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اس بات کو زمانی کہتے ہیں۔ یہ ان حالات سنگین میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں مال اور جان کو خطرہ ہو۔ وہ کچھ دیر ٹھہرے پھر آگے کہنا شروع کیا۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ زمانی بات کہہ دینا یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرما تھے۔ ان کے درمیان ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رات کے اس پہر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، وہ صدیق اکبر ہیں، تو آپ نے بھی زمانی بات کی کیونکہ آپ کو ہجرت سے رک جانے کا ڈر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، جو سامنے آدمی جا رہا ہے وہ راستہ دکھاتا ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ راستہ ہدایت کا دکھاتا ہے۔ جس سے کہا وہ سمجھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے ہیں اور سامنے آدمی راستہ دکھا رہا ہے۔ انہوں نے بھی زمانی بات کہی۔ ماموں ایک بات پوچھوں؟ ماموں نے بیان روک دیا۔ پوچھو بیٹا۔ یہ زمانی بات جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی ہے نا؟ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں نا؟ ہاں، جب جان اور مال کا خطرہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ اور عزت کا؟ وہ بے ساختہ بولی۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ کچھ نہیں، وہ ہچکچائی۔ جہاں سچ بولنے سے کسی کی عزت پر حرف آئے وہاں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسانوں کی کیا اوقات کسی کی عزت پر انگلی اٹھا سکے؟ ہاں، لیکن اس کا حق پر ہونا بھی ضروری ہے۔ ماموں اس کی خاموشی بھانپ کر بولے۔ مطلب میرا پارسائی کا دعویٰ کرنا جھوٹ کے زمرے میں آئے گا۔ اس نے ضبط سے لب بھینچے اور اٹھ کر چلی گئی۔ اینور نے مختصراً وہ قصہ کہہ سنایا۔ زریب میرے سامنے ہی تھے کچھ فاصلے پر جب اس کے چلانے کی آواز آئی تو یہ جھوٹی گواہی تو نہ ہوئی۔ بولنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، سب خاموش کھڑے تھے۔ جتنی خوشی یہاں آنے پر تھی اب دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے اینور سے کچھ بات کرنی ہے۔ زریب کی خاموشی ٹوٹی۔ سارم نے سب کو اشارہ کیا اور سب وہاں سے چلے گئے۔ اینور سن سی کھڑی رہ گئی۔ اپنی عزت کو میری خاطر خطرے میں کیوں ڈالا؟ آپ جانتی ہیں سب کیا باتیں بنائیں گے؟ وہ تعصب سے بولا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر آج میں خاموش رہتی تو میرا ضمیر ساری زندگی مجھے ملامت کرتا رہتا۔ جو شخص میری عزت کا محافظ رہا ہو اسے میں سرعام رسوا کیسے ہونے دیتی؟ وہ سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ میری بہن بھی تو خاموش تھی نا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ کون خاموش تھا اور کون نہیں، بس جو میں کر سکتی تھی وہ میں نے کیا۔ اگر میں اس وقت آپ کے سامنے نہ ہوتا تب بھی آپ یہی کہتی؟ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا؟ جی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اتنا بھروسہ ہے؟ زریب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم اتنے سالوں سے ساتھ ہیں، کیا اتنا بھی نہیں جانتی میں آپ کو؟ ایسی پاکیزہ نظریں میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ میں کیسے یقین کر لیتی زریب مصطفیٰ ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زریب کا دل بھر آیا۔ اگر ایک بے گناہ کے لیے مجھے 100 بار بھی ایسی گواہی دینی پڑے تو میں دوں گی۔ آج میں کسی کو رسوا ہونے سے بچاؤں گی تو ہو سکتا ہے کل میرا رب مجھے رسوائی سے بچا لے، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اس نے آخری بات دل میں کہی اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ پھر کیا؟ زریب الجھا۔ آج صبح ہی میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ کیسا خواب؟ وہ حیران ہوا۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور ایک گہری سانس لی۔ آپ کہہ رہے تھے میں بے گناہ ہوں۔ واٹ؟ میں اور آپ کے خواب میں؟ اور یہ سب کہا؟ زریب کو یقین نہیں آیا۔ جی، اور آپ نے خواب پر بھی یقین کر لیا؟ زریب کو اینور کا اس پر بھروسہ کرنا خوشی دے رہا تھا، کیونکہ جو انسان اپنے بے گناہ ہونے پر گڑ گڑا رہا تھا اسے میں جانتی ہوں، تو یقین کرنا مشکل نہیں تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اینور وہاں سے چلی گئی۔ زریب کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ میرے اللہ، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ میں نے تجھ سے کبھی اس طرح نہیں مانگا، لیکن مجھے اینور سے بہتر کوئی نہیں لگتی، اور اس سے بہتر کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ کون ہوں میں؟ اس نے میری خاطر اپنی عزت کی پرواہ تک نہ کی۔ اگر ہمارے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ قائم ہو جائے تو یہ لڑکی مجھ سے کتنی وفادار ہوگی۔ کیا تجھے اس سے بہتر میرے لیے کوئی اور لگتی ہے؟ اس نے تڑپ کر نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آج خود سے کیا گیا عہد اس نے توڑ دیا تھا، اینور کو رب سے نہ مانگنے کا عہد۔ سارم کھکارا۔ اب تو جناب کسی کے خوابوں میں بھی آنے لگے ہیں، اس نے چھیڑا۔
बकवास ना करो। शिद्दत से आज कुछ कहने का दिल कर रहा है, सारिम शरीर लहजे में बोला। क्या? कसम से भाभी ने तो कल कमाल ही कर दिया, सारिम खुशगवार लहजे में बोला। भाभी? वो हैरत से उसे देख रहा था। हाँ, बहुत दिल करता है उसे भाभी बोलने का, और कल जो उसने किया है ना, बस अल्फाज ही ख़त्म हो गए। मैं भी रात भर सोचता रहा। कल से तो मैंने भी हर नमाज में तुम दोनों का साथ मांगना शुरू कर दिया है। कसम से तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो, उसने एतराफ़ किया। तुम और नमाज? आज तो सारिम उसे कदम कदम पर हैरान कर देने के मूड में था। हाँ मेरे भाई, मैंने भी नमाज शुरू कर दी है, और हर नमाज में तुम दोनों के लिए दुआ करना नहीं भूलता। और कैसे भूल सकता हूँ? दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो तुम याद आ जाते हो, तुमने ही तो इस रास्ते पर लगाया है, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? वो उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला। ज़रेब ने फरते जज्बात से उसे गले से लगा लिया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, ज़रेब की आवाज़ रुंधने लगी। अच्छा बस बस, ज़्यादा प्यार ना जता, सारिम ने उसे खुद से अलग किया। बड़ी हाजन बनी फिरती है, और करतूत देखो, एक लड़के के साथ तन्हाई में उसका क्या काम? सब ढोंगी होते हैं, दुनिया को धोखे में रखने के लिए, झूठी इज्जत बनाने के लिए ऐसा हुलिया इख्तियार करते हैं। एनोर का दिल कट कर रह गया, उसने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच लीं। वो जब से यूनी आई थी कुछ इसी तरह की बातें सुन रही थी। कानिया ज़रेब को रुस्वा करने में तो नाकाम रही, लेकिन उसका ये प्लान नाकाम करने वाली एनोर को उसने ज़रूर रुस्वा किया था। पूरी यूनिवर्सिटी में उसके खिलाफ ऐसी बातें फैलाई थीं कि एनोर का ज़ब्त जवाब दे गया था। उसे लगा था कि उसके गुनाह उसकी पेशानी पर लिख दिए गए हैं, और वो सर झुकाए हुए थी कि कहीं कोई उसकी पेशानी पर कुंदा उसके गुनाह ना पढ़ ले। वो सबसे नज़रें चुरा रही थी। बस बहुत हुआ, कल से मैं यूनी नहीं आऊँगी, वो शिकस्तगी से बोली। नूर, हिम्मत से काम लो। कैसी हिम्मत, कैसा हौसला? तुम खुद भी तो सुन रही हो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना हौसला नहीं है। ठीक है तो बैठ जाओ घर, फिर ज़रेब खुद को मलामत करता रहेगा कि उसकी वजह से तुम्हारा यूनिवर्सिटी का आखिरी साल बर्बाद हुआ, तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आया। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी? जब तुमने किसी का साथ दिया ही था तो अब तुम्हें हर चीज़ का सामना भी करना होगा। अफाफ सपाट लहजे में बोली। एनोर खामोश हो गई। नूर प्लीज़, तुम किसी की बात पर ध्यान ना दो, हो सके तो कान बंद कर लो। हम जानते हैं तुम कैसी हो, किसी के सामने अपनी पारसाई का दावा करने की या कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रेब को मालूम हुआ कि तुम्हें इस सब से इतना दुख पहुंच रहा है तो वो ना जाने गुस्से में आकर गानिया के साथ क्या कर बैठे। तुम चाहती हो वो कोई गलत कदम उठाए, वो उसे सबके सामने एक्सपोज करे। नहीं, हर लड़की की इज्जत अनमोल होती है। एनोर सहम गई। तो बस इज्जत देने वाली ज़ात उसकी है, और जब इंसान ने कुछ गलत नहीं किया होता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। वो जवाब दे तो अल्लाह के सामने है। एनोर खामोश हो गई। उसे फ़र्क पड़ रहा था, और क्यों ना पड़ता। इस बार वो बेकसूर थी, लेकिन मुजरिम तो फिर भी थी। जी, तो आज की एपिसोड जो है वो यहीं ख़त्म होती है, और यहीं पर मुझे आखिर में जो है वो इसी बात पर एतराज़ भी है एक कहानी में, कि सबको ही मालूम था गानिया का रवैया भी और मज़हर का सीन भी जो भी एनोर के साथ हुआ था, उसके बावजूद लोग उनकी साजिश को ना समझे, तो ये एक बिल्कुल ही बचगाना सी बात थी। और दूसरी बात ये कि वो बीच पर गए थे और सब लोग ओपन एरिया में मौजूद थे, तो फिर ऐसे में एनोर का ये कहना कि वो उसके साथ थी ज़रेब के, इस बात पर सब इस किस्म की बातें क्यों बना रहे हैं कि वो तन्हाई में उसके साथ थी, ये वो फ़लाँ फ़लाँ। तो ऐसी बातें जो हैं ये भी बिल्कुल ऑपोजिट जाती हैं कहानी के सीन के हिसाब से। ओपन एरिया में मौजूद थे, सब लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे, तो ऐसे में ऐसी कोई बात कहना या ऐसी कोई हरकत करना और ऐसा कोई सीन क्रिएट होना बिल्कुल ही अजीबोगरीब सी बात है। खैर चलिए, राइटर की मर्ज़ी, उन्होंने जैसे भी किया। बहरहाल आज की एपिसोड जो है वो यहीं ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।